बजट बॉस में खुश आमदीद। अगर आप पैसे, सरमायाकारी, कारोबार और अमीर लोगों की सोच को समझना चाहते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ हम माली कामयाबी के उसूल आसान उर्दू में समझाते हैं। ये इस किताब का पहला हिस्सा है। और यानी जरा एक लम्हे के लिए तसव्वुर करें कि एक शख्स है जो साल का करोड़ों रुपया कमाता है, बेहतरीन गाड़ियां चलाता है, लोगों में उसका बड़ा नाम है, लेकिन अंदर से वो मुकम्मल तौर पर कंगाल है और कर्जों में डूबा हुआ है। बिल्कुल ऐसा होता है। तो वॉल स्ट्रीट पर रोजाना ऐसी हजारों कंपनियां वो बिल्कुल यही खेल खेलती हैं और आम लोगों को अपनी झूठी चमक दमक में फंसाकर उनका पैसा डुलू देती हैं। तो आज के इस तफसीली जायजे में हम दुनिया के सबसे कामयाब सरमायाकार वॉरेन बफेट के जहन को डीकोड करने वाले हैं। और ये सब हम करेंगे मशहूर किताब वॉरेन बफेट एंड द इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की मदद से। हमारा मकसद ये समझना है कि बफेट कैसे उन बज़ाहिर बोरिंग नंबर्स और कागजात के अंबार में छुपा हुआ खालिस सोना तलाश कर लेते हैं। और इस राज की बुनियाद समझने के लिए ना हमें थोड़ा सा माजी में जाना होगा और वॉरेन बफे की सरमायाकारी के इब्तदाई दौर को देखना होगा। अच्छा। जी, उन्होंने शुरुआत अपने उस्ताद बेंजामिन ग्राहम के नजरियात से की थी। अब ग्राहम का जो तरीकाकार था, जिसे सिगार बट इन्वेस्टिंग भी कहा जाता है, वो बहुत सादा था। सिगार बट मतलब ये सिगार के टुकड़े वाली बात हो रही है? हाँ, बिल्कुल वही। वो ऐसी कंपनियों की तलाश में रहते थे जो मार्केट में कौड़ियों के भाव मिल रही हों या जिनके बुरे दिन चल रहे हों। उन्हें इस बात से कोई खास गर्ज नहीं थी कि वो कंपनी अगले 10 या 20 साल चलेगी या नहीं। यानी बस सस्ती मिल जाए। एग्जैक्टली उनका मकसद सिर्फ ये होता था कि सस्ती कंपनी खरीदो और जैसे ही मार्केट में उसकी कीमत थोड़ी सी बेहतर हो, मुनाफा कमाकर फौरन बाहर निकल जाओ। ये बिल्कुल वैसा ही था जैसे रास्ते में पड़ा हुआ कोई सिगार का टुकड़ा उठाना जिसमें सिर्फ एक आखिरी कश बाकी हो। तो ये तरीका तो एक हद तक मंतकी लगता है। मतलब सस्ता खरीदो और महंगा बेच दो। लेकिन अगर ये इतना ही जबरदस्त था तो बफेट ने इसे क्यों छोड़ दिया? क्योंकि आज की तारीख में तो बफेट उन कंपनियों के लिए जाने जाते हैं जिन्हें वो दिहाइयों तक बेचते ही नहीं है। बिल्कुल, बफेट को बहुत जल्द अंदाजा हो गया कि सस्ती और कमजोर कंपनियों के पीछे भागना तवील मुद्दती कामयाबी का रास्ता नहीं है। कमजोर कंपनियों के साथ सबसे बड़ा मसला ये होता है कि उनमें हमेशा कोई ना कोई नया बहरान सर उठाता रहता है। हाँ, एक मसला हल करें तो दूसरा खड़ा हो जाता है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो इसलिए बफेट ने एक नया और इंतहाई इनकलाबी रास्ता चुना। उन्होंने इन कंपनियों को तलाश करना शुरू किया जिनके पास ड्यूरेबल कंपेटिटिव एडवांटेज हो। ड्यूरेबल कंपेटिटिव एडवांटेज? जी, यानी मुस्तकिल मुसाबकती बरतरी। ये वो कंपनियां हैं जिन्हें अपने खरीफों पर, अपने कंपेटिटर्स पर एक ऐसा गलबा हासिल होता है जो दिहाइयों तक खत्म नहीं होता। और यहाँ सबसे दिलचस्प बात ये है कि ये राज, ये बरतरी किसी कंपनी के बिल बोर्ड्स में, उनके इश्तेहारात या सीईओ के पुरकशिश इंटरव्यूज में नहीं होती। तो फिर कहाँ होती है? ये खामोशी से उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में छुपी होती है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। एक आम इंसान के लिए तो मतलब ये नंबर्स और टेबल्स का एक ऐसा गोरख धंधा है जिसे देखकर ही घबराहट होने लगती है। लेकिन अगर हम इसे एक मंत्र की जाविये से देखें तो क्या मैं इसे किसी बिजनेस का मेडिकल टेस्ट कह सकता हूँ? मेडिकल टेस्ट? हाँ, ये बड़ी दिलचस्प तशबीह दी है आपने। यानी जैसे एक डॉक्टर खून की रिपोर्ट देखकर बता देता है ना कि जिस्म के अंदर कौन सी बीमारी पल रही है, वैसे ही ये स्टेटमेंट्स बताती हैं कि कंपनी माली तौर पर कितनी सेहतमंद है। लेकिन एक बात बताएं, बफे रोजाना अपने दफ्तर में बैठकर हजारों सफ़ात क्यों पढ़ते हैं? क्या वो कोई खास जादुई नंबर ढूंढ रहे होते हैं? अब देखें, ये मेडिकल टेस्ट वाली बात बिल्कुल दुरुस्त है। वॉरेन बफेट अक्सर कहते हैं कि अकाउंटिंग असल में बिजनेस की जुबान है। अगर कोई इस जुबान को नहीं समझता तो उसे स्टॉक मार्केट के करीब भी नहीं जाना चाहिए। लेकिन बफेट उन हजारों सफ़ात में कोई एक जादुई नंबर नहीं ढूंढ रहे होते। वो एक पैटर्न, एक कहानी तलाश कर रहे होते हैं। कहानी? फाइनेंशियल नंबर्स में? बिल्कुल। और इस कहानी का सबसे अहम लफ्ज है कंसिस्टेंसी, यानी तसलसल। तसलसल? मतलब ये कि क्या कंपनी हर साल मुनाफा कमा रही है? क्योंकि सिर्फ मुनाफे का तसलसल तो कोई भी कंपनी कुछ अरसे के लिए दिखा सकती है ना। इसमें इतनी खास बात क्या है? सिर्फ मुनाफे का तसलसल नहीं, मैं समझाती हूँ। बफेट ये देखते हैं कि क्या उस मुनाफे को कमाने के पीछे जो मशीनरी या जो सिस्टम है वो मुस्तहकम है। क्या कंपनी मुसलसल अपने ऊपर कोई बड़ा कर्ज चढ़ाए बगैर चल रही है। अच्छा। क्या कंपनी का ग्रॉस मार्जिन मुसलसल एक ही सतह पर बरकरार है या बढ़ रहा है।
یہ جو تسلسل ہے نا، یہی وہ نشانی ہے جو بتاتی ہے کہ کمپنی کی بنیاد کتنی مضبوط ہے۔ ایک عام بزنس وہ 1 یا 2 سال تو تکے سے یا کسی خاص ٹرینڈ کی وجہ سے شاندار منافع کما سکتا ہے۔ ہاں، جیسے کوئی پروڈکٹ اچانک وائرل ہو جائے۔ ایگزیکٹلی، لیکن 10 یا 20 سال تک مسلسل شاندار کارکردگی صرف وہی کمپنی دکھا سکتی ہے جس کے پاس واقعی کوئی مضبوط مسابقتی برتری ہو۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ سارا کھیل اس زبان کو پڑھنے اور ان میں چھپے پیٹرن کو سمجھنے کا ہے۔ اب چونکہ ہم جان چکے ہیں کہ فائنینشیل سٹیٹمنٹس اتنی اہم کیوں ہیں، تو میرا سوال یہ ہے کہ بفٹ اس کھوج کی شروعات کہاں سے کرتے ہیں؟ ایک عام سرمایہ کار کو پہلا قدم کہاں رکھنا چاہیے؟ بنیادی طور پر فائنینشیل سٹیٹمنٹس کی 3 بڑی اقسام ہوتی ہیں: انکم سٹیٹمنٹ، بیلنس شیٹ اور کیش فلو سٹیٹمنٹ۔ لیکن بفٹ کا جو تجزیہ ہے وہ ہمیشہ انکم سٹیٹمنٹ سے شروع ہوتا ہے۔ انکم سٹیٹمنٹ ایک عام فہم انداز میں یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ بس کمائی کا حساب کتاب ہے، یعنی ایک مقررہ وقت کے دوران کتنا پیسہ اندر آیا اور کتنا باہر گیا۔ لیکن بفٹ اسے ایک عام اکاؤنٹنٹ کی طرح تو نہیں پڑھتے ہوں گے۔ نہیں، بالکل نہیں، وہ اسے ایک بزنس اونر کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ انکم سٹیٹمنٹ کسی بھی کمپنی کے خاص دورانیے جیسے کہ 3 ماہ یا پورے سال کی معاشی کارکردگی کا ایک خلاصہ ہوتی ہے، اور اس میں جو سب سے اوپر والی لائن ہوتی ہے نا، اسے ریونیو کہا جاتا ہے۔ بفٹ کا تجزیہ اسی ٹاپ لائن سے شروع ہوتا ہے۔ اچھا، ٹاپ لائن سے؟ جی، یہیں سے وہ کمپنی کے حجم اور اس کی مارکیٹ میں رسائی کا اندازہ لگاتے ہیں۔ یہاں مجھے کتاب میں دی گئی جوتوں کی فیکٹری کی مثال یاد آ رہی ہے۔ مطلب فرض کریں کہ ایک جوتوں کی فیکٹری نے 1 سال کے دوران $120 ملین مالیت کے جوتے فروخت کیے، تو کیا یہ $120 ملین ہی ہمارا ریونیو ہے؟ اور ایک الجھن یہاں یہ بھی پیدا ہوتی ہے کہ اکثر لوگ ریونیو اور سیلز کو ایک ہی چیز سمجھتے ہیں۔ کیا ان میں کوئی باریک فرق ہے؟ خاص طور پر عام بول چال میں تو سیلز اور ریونیو کو ایک ہی سمجھا جاتا ہے۔ جوتے بیچ کر جو کل پیسہ کمپنی کے دروازے سے اندر آیا وہی ریونیو ہے۔ صحیح۔ لیکن بفٹ کی نظر میں صرف اس اوپر والی لائن کو دیکھ کر خوش ہو جانا ایک بہت بڑی بیوقوفی ہے۔ بہت زیادہ ریونیو ہونے کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ وہ کمپنی ایک بہترین معاشی انجن ہے یا وہ منافع بخش ہے۔ یہ بات تھوڑی حیران کن ہے۔ میرا مطلب ہے اگر ایک کمپنی اربوں ڈالر کا سامان بیچ رہی ہے اور اس کے دروازے سے مسلسل پیسہ اندر آ رہا ہے، تو کیا وہ ایک کامیاب کمپنی نہیں ہے؟ کامیاب ہونا اور طویل عرصے تک امیر بنانا دونوں الگ الگ چیزیں ہیں۔ ریونیو تو صرف وہ پیسہ ہے جو آیا ہے۔ اصل کہانی تو اس وقت شروع ہوتی ہے جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس پیسے کو کمانے کے لیے کمپنی کو خرچ کتنا کرنا پڑا۔ بفٹ یہ بخوبی جانتے ہیں کہ زیادہ دولت کمانے کا راز صرف زیادہ بیچنے میں نہیں بلکہ کم خرچ کرنے میں چھپا ہے۔ یہ بہت گہری بات ہے۔ جی، تو جیسے ہی بفے کل ریونیو کو دیکھ لیتے ہیں، ان کی نظریں فوراً انکم سٹیٹمنٹ میں نیچے کی طرف سفر شروع کر دیتی ہیں، جہاں اخراجات کی تفصیلات ہوتی ہیں۔ اور میرا خیال میں یہاں سے تصویر واضح ہونا شروع ہوتی ہے۔ جب ہم ریونیو میں سے خرچے نکالتے ہیں تو ہمارے پاس گراس پروفٹ آتا ہے۔ کیا میں درست کہہ رہا ہوں؟ جی بالکل، کل ریونیو میں سے سب سے پہلے اس پروڈکٹ کو بنانے کی براہ راست لاگت کو نکالا جاتا ہے، جسے ہم کاسٹ آف گڈز سولڈ کہتے ہیں۔ اچھا، ڈائریکٹ کاسٹ۔ ہاں، مثال کے طور پر اگر جوتوں کی فیکٹری کا ریونیو $120 ملین ہے اور وہ جوتے بنانے کے لیے چمڑا، دھاگا اور مزدوروں کی مزدوری پر $70 ملین خرچ کرتی ہے، تو اس کا گراس پروفٹ $50 ملین ہوگا۔ لیکن وارن بفے صرف اس $50 ملین کے ہندسے کو دیکھ کر فیصلہ نہیں کرتے، وہ ایک قدم اور آگے جاتے ہیں۔ وہ اگلا قدم کیا ہوتا ہے؟ وہ گراس پروفٹ مارجن کا حساب لگاتے ہیں۔ اچھا، مارجن؟ جی، یعنی گراس پروفٹ کو کل ریونیو پر تقسیم کر کے ایک فیصد نکالتے ہیں۔ بفٹ کے نزدیک اصل سچائی اس پرسنٹیج میں چھپی ہے۔ یعنی اگر ہم کروڑوں ڈالر کے منافع کو دیکھ کر متاثر ہو رہے ہیں تو بفٹ اس کی پرسنٹیج دیکھ کر اصل حقیقت جانچ رہے ہوتے ہیں۔ لیکن اگر ایک کمپنی کا مارجن زیادہ ہے تو اس سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ کیا یہ ضروری نہیں کہ تمام کمپنیاں اپنے مارجنز بڑھا لیں؟ مطلب کوئی بھی کمپنی اپنی قیمتیں بڑھا کر اپنا گراس پروفٹ مارجن زیادہ کیوں نہیں کر لیتی؟ یہ اتنا آسان نہیں ہے نا۔ یہیں پر تو اصل مسابقتی بڑھتری کی سائنس کھلتی ہے۔ بہترین کمپنیوں کے مارجنز ہمیشہ بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ اب جیسے کتاب میں کوکو کولا کی مثال دی گئی ہے، جس کا گراس پروفٹ مارجن 60% یا اس سے بھی زیادہ رہتا ہے۔ 60%؟ یہ تو بہت زیادہ ہے۔
کولا 60% مارجن کیوں رکھ سکتی ہے؟ کیونکہ اس کے پاس ایک ایسا برانڈ ہے، ایک ایسا مضبوط خریداروں کا طبقہ ہے جو کوکا کولا پینے کے لیے وہ مخصوص قیمت ادا کرنے کو تیار ہے۔ ہاں، وہ پیپسی کی طرف نہیں جاتے۔ بالکل، انہیں اپنے حریفوں کے ساتھ قیمتیں گرانے کی جنگ نہیں لڑنی پڑتی، جسے پرائس وار کہتے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ان کے پاس پرائسنگ پاور ہے، یعنی اگر وہ قیمت تھوڑی بڑھا بھی دیں تو لوگ انہیں چھوڑ کر نہیں جائیں گے۔ جبکہ اس کے برعکس اگر ہم ایئر لائنز کی بات کریں تو وہاں تو سارا کھیل ہی سستی ٹکٹ کا ہے۔ اگر ایک ایئر لائن ٹکٹ $10 سستا کر دے تو تمام مسافر اس کی طرف بھاگ جائیں گے۔ بالکل درست پہچانا آپ نے۔ ایئر لائن انڈسٹری ایک سخت مقابلے والی مارکیٹ کی بہترین مثال ہے، جہاں مارجنز بہت کم ہوتے ہیں۔ وہاں ہر کمپنی قیمت گرا کر گاہک کھینچنے کی کوشش کر رہی ہوتی ہے، جس سے ان سب کا گراس پروفٹ مارجن تباہ ہو جاتا ہے۔ بفٹ کا ماننا ہے کہ اگر کسی بزنس کو مارکیٹ میں کھڑے رہنے کے لیے گاہک کی منت کرنی پڑے یا ہر روز قیمتیں کم کرنی پڑیں تو وہ بزنس کبھی بھی مستقل طور پر دولت نہیں بنا سکتا۔ یہ بات تو بالکل منطقی ہے، لیکن ایک سوال میرے ذہن میں آتا ہے۔ فرض کریں ایک کمپنی کا گراس مارجن 60% ہے، بہترین پروڈکٹ ہے، لوگ خوشی خوشی خرید بھی رہے ہیں، پھر بھی ایسی کمپنیاں فیل کیوں ہو جاتی ہیں؟ مطلب یہ تو ایسا ہی ہے نا کہ کسی شخص کی تنخواہ لاکھوں میں ہو، اس کا گراس پروفٹ زبردست ہو، لیکن اس کا لائف سٹائل اتنا شاہانہ ہو، مہنگی گاڑیاں، بڑے گھر اور روزانہ کے فضول خرچے اس قدر زیادہ ہوں کہ مہینے کے آخر میں وہ مکمل طور پر کنگال ہوتا ہے۔ واہ، مجھے آپ کی یہ تشبیہ بہت پسند آئی۔ بزنس کی دنیا میں اس شاہیانہ لائف سٹائل اور فضول خرچیوں کو ہم آپریٹنگ ایکسپنسز یا آپریٹنگ اخراجات کہتے ہیں۔ گراس پروفٹ کے بالکل نیچے انکم سٹیٹمنٹ میں ان اخراجات کی ایک طویل فہرست ہوتی ہے۔ اچھا، کتاب ان اخراجات کو ہر بزنس کے پہلو میں چبھنے والا کانٹا کہتی ہے۔ ایک کمپنی کا گراس مارجن کتنا ہی شاندار کیوں نہ ہو، اگر مینجمنٹ ان آپریٹنگ اخراجات کو کنٹرول نہیں کر سکتی تو وہ شاندار معاشی انجن تباہ ہو جاتا ہے۔ تو ان اخراجات میں کون سی ایسی چیزیں شامل ہیں جو ایک منافع بخش کمپنی کو بھی ڈبو سکتی ہیں؟ ان میں بنیادی طور پر 3 بڑے اخراجات ہوتے ہیں۔ پہلا ہے سیلنگ، جنرل اور ایڈمنسٹریٹو اخراجات، جسے SG&A بھی کہتے ہیں، جس میں اعلیٰ افسروں کی بھاری تنخواہیں اور مارکیٹنگ کا خرچ شامل ہے۔ دوسرا ہے ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ، یعنی ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ، اور تیسرا ہے ڈیپریسیشن، یعنی فرسودگی۔ ذرا رکیں، آپ نے کہا ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ ایک کانٹا ہے؟ جی، یہ بات تو مکمل طور پر الٹ لگتی ہے۔ آج کی دنیا میں تو ہر کوئی جانتا ہے کہ ٹیکنالوجی اور جدت کے بغیر گزارا ہی نہیں۔ ایپل، مائکروسافٹ، گوگل، یہ سب ریسرچ پر اربوں ڈالر لگاتے ہیں۔ کیا بفٹ یہ کہہ رہے ہیں کہ جدت بری چیز ہے یا ریسرچ پر پیسہ لگانا بیوقوفی ہے؟ یہ واقعی ایک بہت اہم اور پیچیدہ نقطہ ہے اور اسے سمجھنا ضروری ہے۔ دیکھیں، بفٹ یہ نہیں کہتے کہ جدت بری چیز ہے۔ ان کا نظریہ یہ ہے کہ اگر کسی کمپنی کو محض مارکیٹ میں اپنا وجود برقرار رکھنے کے لیے یا اپنے کمپیٹیٹر سے ایک قدم آگے رہنے کے لیے مسلسل اپنی کمائی کا ایک بہت بڑا حصہ ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کی بھٹی میں جھونکنا پڑ رہا ہے، تو اس کمپنی کی مسابقتی بڑھتری مستقل نہیں ہے۔ یعنی وہ مجبور ہیں۔ ہاں، آج ایک چپ بنانے والی کمپنی اربوں ڈالر لگا کر ایک تیز پروسیسر بناتی ہے، اگلے ہی سال کوئی دوسری کمپنی اس سے بہتر پروسیسر بنا کر اسے مارکیٹ سے باہر کر دیتی ہے۔ یہ ایک نہ ختم ہونے والی دوڑ ہے۔ اچھا، یعنی وہ یہ دیکھتے ہیں کہ کیا کمپنی کا بزنس ماڈل ہی ایسا ہے جس میں مسلسل اپ گریڈ اور تبدیلی کی ضرورت ہے، جبکہ کوکا کولا آج بھی وہی کلاسک ذائقہ بیچ رہا ہے جو ایک صدی پہلے تھا۔ انہیں اپنا ذائقہ بدلنے کے لیے کسی مہنگی ریسرچ لیب کی ضرورت نہیں پڑتی۔ بالکل ٹھیک۔ بفٹ کو وہ بزنس پسند ہے جنہیں بدلنے کی ضرورت ہی نہ پڑے، جنہیں اپنی پوزیشن بچانے کے لیے ہر سال اربوں ڈالر کا جوا نہ کھیلنا پڑے۔ اگر آپ کو زندہ رہنے کے لیے مسلسل نئی ایجادات کرنی پڑ رہی ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ کا معاشی انجن کمزور ہے۔ یہ تو واقعی سوچ کو بدل دینے والا زاویہ ہے۔ اچھا، لیکن آپ نے تیسرے خرچے کا بھی ذکر کیا تھا، ڈیپریسیشن یعنی فرسودگی۔ یہ کیا ہے اور اس میں وال سٹریٹ والے کیا دھوکہ کرتے ہیں؟ میں نے دیکھا ہے کتاب میں اس پر کافی سخت تنقید کی گئی ہے۔ ہاں، ڈیپریسیشن کی سائنس کو سمجھنا بہت دلچسپ ہے۔ اب دیکھیں، جب کوئی کمپنی کوئی بہت بڑی اور مہنگی مشینری خریدتی ہے نا، تو اکاؤنٹنگ کے اصولوں کے تحت اس پورے خرچے کو ایک ہی سال کی انکم سٹیٹمنٹ میں نہیں دکھایا جاتا۔
تو پھر کیسے دکھاتے ہیں؟ بلکہ اس مشین کی متوقع زندگی کے حساب سے اس خرچے کو کئی سالوں پر تقسیم کر دیا جاتا ہے۔ فرض کریں ایک کمپنی نے $1 ملین کا پرنٹنگ پریس خریدا جس کی عمر 10 سال ہے، تو انکم سٹیٹمنٹ میں ہر سال $1 لاکھ کا خرچہ فرسودگی کے نام پر دکھایا جائے گا۔ یہاں تک تو بات بالکل سیدھی ہے، مطلب مشین استعمال ہو رہی ہے تو اس کی قدر کم ہو رہی ہے اور اسے خرچے میں ڈالا جا رہا ہے۔ اس میں دھوکہ کہاں سے آ گیا؟ دھوکہ وہاں شروع ہوتا ہے جب وال سٹریٹ کے فائنینشیل ایکسپرٹس ایک اصطلاح استعمال کرتے ہیں جسے ایبڈا کہتے ہیں۔ ایبڈا؟ جی، ایبڈا کا مطلب ہے ارننگز بیفور انٹرسٹ، ٹیکسز، ڈیپریسیشن اینڈ امورٹائزیشن۔ وہ سرمایہ کاروں کے سامنے ایک زبردست نفسیاتی کھیل کھیلتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں پرنٹنگ پریس تو خریدا جا چکا ہے، اس کے پیسے بھی ادا کیے جا چکے ہیں، اب جو ہر سال انکم سٹیٹمنٹ پر $1 لاکھ کٹ رہا ہے وہ تو محض ایک کاغذی خرچہ ہے، اس میں سے کوئی کیش اصل میں بینک سے باہر نہیں جا رہا۔ اور اس بنیاد پر وہ اس خرچے کو منافع میں واپس شامل کر کے کمپنی کو زیادہ منافع بخش دکھاتے ہیں۔ ارے یہ تو بالکل بیوقوف بنانے والی بات ہے۔ یعنی وہ قانونی طور پر یہ تسلیم کروانا چاہتے ہیں کہ مشین کے گھسنے یا خراب ہونے کا کوئی خرچہ ہی نہیں ہے۔ یہ تو ایسا ہی ہے کہ کوئی انسان اپنے بینک کو بتائے کہ بھئی میں بہت امیر ہوں کیونکہ میں اپنے کریڈٹ کارڈ کے لاکھوں روپے کے قرض کو اپنی ذمہ داری مانتا ہی نہیں۔ ہاں، یہ ایک زبردست اور بالکل برمحل مثال ہے۔ وارن بفیٹ بھی بالکل یہی کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ وال سٹریٹ والے جان بوجھ کر یہ حقیقت نظر انداز کر دیتے ہیں کہ 10 سال بعد وہ مشین مکمل طور پر کھٹارا ہو جائے گی اور تب کمپنی کو نیا پرنٹنگ پریس خریدنے کے لیے اچانک دوبارہ $1 ملین کی ضرورت پڑے گی۔ تو تب وہ پیسہ کہاں سے آئے گا؟ ظاہر ہے ان کے پاس نہیں ہوگا۔ بالکل، اگر آپ نے ڈپریسیشن کو حقیقی خرچہ مانا ہی نہیں تھا تو آپ کے پاس تو فنڈز ہی نہیں ہوں گے۔ اس لیے بفیٹ ڈپریسیشن کو ایک 100% ٹھوس حقیقت مانتے ہیں۔ وہ کبھی کسی ایسی کمپنی پر اعتبار نہیں کرتے جو اپنے نمبرز کو اچھا دکھانے کے لیے ایبڈا کا سہارا لے۔ صحیح، تو اس کا مطلب ہے کہ جب ہم ریونیو میں سے پروڈکٹ بنانے کی لاگت اور پھر یہ کانٹے دار آپریٹنگ اخراجات یعنی تنخواہیں، ریسرچ اور یہ چھپائی جانے والی فرسودگی بھی نکال دیتے ہیں، تب ہم اصل حقیقت کے قریب پہنچتے ہیں۔ جی ہاں، اور آخر میں جب ہم کمپنی کے ذمے جو سود ہوتا ہے جسے انٹرسٹ کہتے ہیں اور ٹیکس کی ادائیگیاں بھی نکال دیتے ہیں، تب جا کر ہمارے پاس نیٹ ارننگز یا خالص منافع آتا ہے۔ یہ وہ اصل رقم ہے جو تمام اخراجات کے بعد واقعی کمائی گئی ہے اور جو کمپنی کی جیب میں آئی ہے۔ تو کیا ایک عام سرمایہ کار کو صرف یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ خالص منافع ہر سال پچھلے سال سے زیادہ ہو؟ کیا بفیٹ یہ توقع رکھتے ہیں کہ یہ لائن ہمیشہ بالکل سیدھی اوپر کی طرف جائے بغیر کسی رکاوٹ کے؟ نہیں، ہم اس کو حقیقت پسندانہ نظر سے دیکھیں تو معیشت کے اتار چڑھاؤ کی وجہ سے منافع میں تھوڑی بہت کمی بیشی ہو سکتی ہے۔ کوئی بھی بزنس ہمیشہ ایک سیدھی لکیر میں اوپر نہیں جاتا۔ لیکن بفیٹ جس چیز پر پوری توجہ مرکوز کرتے ہیں وہ ہے ہسٹوریکل ٹرینڈ، یعنی طویل مدتی تاریخی رجحان۔ اچھا، کیا پچھلے 10 سالوں میں مجموعی طور پر منافع بڑھ رہا ہے؟ اگر رجحان مستحکم اور اوپر کی طرف ہے تو اس کا مطلب ہے کہ کمپنی واقعی طاقتور ہے۔ لیکن آپ کو جان کر حیرت ہوگی کہ اس آخری لائن یعنی خالص منافع میں بھی سی ای اوز ایک بہت بڑا دھوکہ کرتے ہیں۔ ایک اور دھوکہ؟ مطلب ابھی تو ہم نے وال سٹریٹ کے ای بیٹا کا پردہ چاک کیا تھا، اب انکم سٹیٹمنٹ کے بالکل آخر میں جہاں سب کچھ کٹ چکا ہے اور خالص منافع آ چکا ہے، وہاں کیسے نمبر سے کھیلا آ سکتا ہے؟ یہ کھیل کھیلا جاتا ہے شیئر ری پرچیز یا اپنے ہی شیئرز واپس خریدنے کے ذریعے۔ وہ کیسے؟ ہوتا یہ ہے کہ بہت سے سرمایہ کار اور تجزیہ کار کمپنی کا تجزیہ کرتے وقت کل خالص منافع دیکھنے کے بجائے پر شیئر ارننگز دیکھتے ہیں، جسے ای پی ایس یعنی فی شیئر منافع کہتے ہیں۔ وہ کل منافع کو مارکیٹ میں موجود کل شیئرز کی تعداد سے تقسیم کر دیتے ہیں۔ اچھا، تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ اگر ایک کمپنی کا اصل منافع گر رہا ہے تو سی ای او فی شیئر منافع کو کیسے بڑھا سکتا ہے؟ وہ اپنی طاقت استعمال کرتے ہوئے مارکیٹ سے اپنی ہی کمپنی کے شیئرز واپس خریدنا شروع کر دیتا ہے۔ اس سے ہوتا یہ ہے کہ مارکیٹ میں موجود شیئرز کی کل تعداد کم ہو جاتی ہے۔
तो डिनोमिनेटर कम हो गया। बिल्कुल। अब रियाजी का एक सादा सा उसूल है कि जब आप किसी रकम को कम अदद से तकसीम करेंगे तो जवाब हमेशा बड़ा आएगा। तो अगर खालिस मुनाफा कम भी हो रहा हो लेकिन शेयर्स की तादाद उससे भी ज्यादा तेजी से कम कर दी जाए तो कागजी तौर पर फी शेयर मुनाफा बढ़ा हुआ नजर आता है। ओह, तो सरमायाकार खबरों में पढ़ते हैं कि कंपनी का फी शेयर मुनाफा बढ़ गया है और वो खुश होकर मजीद पैसा लगा देते हैं, जबकि हकीकत में कंपनी का बिजनेस अंदर से सुकड़ रहा होता है। लेकिन एक बात बताएं, सीईओज इतनी मेहनत क्यों करते हैं? इनका इसमें क्या फायदा है? इसके पीछे खालिस बिजनेस साइकोलॉजी और उनका ज़ाती मफाद है। अक्सर सीईओज के करोड़ों डॉलर के सालाना बोनस इसी फी शेयर मुनाफे के बढ़ने से मुंसलिक होते हैं। अच्छा, तो ये सारा चक्कर बोनस का है? बिल्कुल। अगर वो बिजनेस को तरक्की देकर हकीकी मुनाफा नहीं बढ़ा सकते तो वो शेयर्स की तादाद कम करके नंबर्स के साथ खेलते हैं और अपना बोनस पक्का कर लेते हैं। वॉरेन बफेट इस सेल्फ सर्विंग मैथ को बहुत अच्छी तरह समझते हैं। वो कभी भी सिर्फ फी शेयर मुनाफे के धोखे में नहीं आते। वो हमेशा कंपनी के मजमूई खालिस मुनाफा और उसके तारीखी तसलसल को देखते हैं। तो अगर हम इस तमाम गुफ्तगू और इनकम स्टेटमेंट के इस पूरे पोस्टमार्टम को एक जगह इकट्ठा करें, तो बफेट दुनिया भर के बिजनेसेस को किस नज़र से देखते हैं? उनकी बुनियादी नफ्सियात क्या है? वॉरेन बफे के असल नफ्सियात का निचोड़ ये है कि वो दुनिया के तमाम बिजनेसेस को दो वाज़ेह हिस्सों में तकसीम करते हैं। एक तरफ वो कंपनियां हैं जिनके पास वाकई एक शानदार माशी इंजन है। उनके पास ऐसी मुसाबकती बढ़तरी होती है जो उन्हें एक तवील अरसे तक अमीर बनाती चली जाती है। उनके मार्जिन से ज़्यादा हैं, अखराजात कंट्रोल में हैं और उन्हें मुनाफा कमाने के लिए भारी रिसर्च या कर्ज़ों का सहारा नहीं लेना पड़ता। और दूसरी तरफ वो कंपनियां हैं जो एक सख्त मुकाबले वाली मार्केट में रोज़ाना अपनी बका की जंग लड़ रही हैं। बफेट का सुनहरी उसूल ये है कि पैसा कितना आया ये इतना अहम नहीं जितना ये कि वो पैसा किस तरह के बिजनेस मॉडल से आया, यानी सोर्स ऑफ अर्निंग्स सबसे ज़्यादा अहम है। मैं इस बात को थोड़ा और आसान करता हूं। अगर किसी कंपनी के पास एक ऐसा शानदार प्रोडक्ट है जिसकी लोगों को वाकई ज़रूरत है और वो इतना पैसा बनाती है कि उसे अपने शेयर होल्डर्स को खुश करने के लिए नंबर से खेलने, फरसूदगी को छिपाने या फी शेयर मुनाफे का झूठा ग्राफ दिखाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, तो यही असल कामयाबी है। मतलब सच्चाई को किसी किस्म के मेकअप की ज़रूरत नहीं होती ना। बिल्कुल दुरुस्त कहा आपने। और इस सच्चाई को जांचने का एक और बहुत ज़बरदस्त पैमाना टैक्स है। टैक्स? जी, किताब में टैक्स के हवाले से भी बफे का एक दिलचस्प तरीका बताया गया है। वो कहते हैं कि बेहतरीन कंपनियां इतना बेतहाशा पैसा बनाती हैं कि उन्हें इनकम टैक्स के महकमे के साथ चोरी छुपे हेरा फेरी करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। वो फखर से अपना टैक्स देती हैं। हाँ, छुपाने की ज़रूरत ही नहीं। बिल्कुल। वॉरेन बफे अक्सर ये देखते हैं कि जो मुनाफा कंपनी ने शेयर होल्डर्स को दिखाया है, क्या उसी हिसाब से सरकारी इदारों को टैक्स भी जमा करवाया है। अगर हिसाब में गड़बड़ है तो सीधी सी बात है कि जो कंपनी हुकूमत को धोखा दे सकती है वो अपने सरमायाकारों को भी धोखा दे सकती है। बेहतरीन बिजनेसेस की खूबसूरती ही ये है कि उन्हें किसी को गुमराह करने की जरूरत नहीं पड़ती। ये तो वाकई आंखें खोल देने वाली गुफ्तगू थी। तो आज के इस तफसीली जायजे में हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की सिर्फ एक किस्म यानी इनकम स्टेटमेंट को डिकोड किया है और हमने सीखा कि वक्ती तौर पर ज्यादा मुनाफा दिखाने वाली कंपनियों से ज्यादा अहम वो कंपनियां हैं जिनके मुनाफा और मार्जिन्स में एक कंसिस्टेंसी, एक तसलसल पाया जाता हो। वॉरेन बफे का ये नजरिया वाकई कमाल है। लेकिन याद रखें, ये तस्वीर का सिर्फ एक रुख है। एक अहम सवाल अब भी बाकी है। वो क्या? अगर हमने ये देख लिया है कि कंपनियां महज इनकम स्टेटमेंट में ही अपने शेयर्स वापस खरीद कर या डेप्रिसिएशन को छुपाकर इतना बड़ा खेल खेल सकती हैं और धोखा दे सकती हैं, तो जरा सोचिए कि बैलेंस शीट के अंदर क्या तूफान छुपा होगा, खास तौर पर जब बात आती है कर्ज की, जिसे डेट कहते हैं। कर्ज एक ऐसी दीमक है जो बज़ाहिर शानदार और चमकदार नजर आने वाली कंपनी को अंदर ही अंदर से खोखला कर देती है। और हैरत अंगेज बात यह है कि अक्सर आम लोगों को इस दीमक का तब तक पता नहीं चलता जब तक पूरी की पूरी इमारत धड़ाम से नीचे नहीं गिर जाती। और यही वो तजस्सुस है जो हमें आगे बढ़ने पर मजबूर करता है।
तो इसी सीरीज के अगले तफसीली जायजे में हम वॉरेन बफे की माहिराना नज़र से इसी बैलेंस शीट के अंदर छुपे राजों से पर्दा उठाएंगे। हम जानेंगे कि कंपनियां अपने असासों और कर्जों के बीच अपनी असल माली हालत को कैसे छुपाती हैं और बफे कैसे एक नज़र में सच्चाई को भांप लेते हैं। इस वक्त तक के लिए अपने माशी इल्म को बढ़ाते रहें, नंबर्स के पीछे छुपी कहानी को समझने की कोशिश करें और देखते रहें कि कौन सी कंपनी वाकई एक मजबूत माशी इंजन साबित हो सकती है। ये इस किताब का दूसरा हिस्सा है। ज़रा तसव्वुर करें कि एक ऐसी कंपनी है, मतलब जो हर साल अरबों डॉलर का मुनाफा कमा रही है। उसके शेयर्स की कीमत आसमान से बातें कर रही है, लेकिन अगर रियाजी के हिसाब से उसकी मालियाती दस्तावेज़ात को देखा जाए तो वो मुकम्मल तौर पर दिवालिया यानी बैंकरप्ट नज़र आती है। बिल्कुल। सुनकर कितना नामुमकिन लगता है ना? हम्म लेकिन हकीकत ये है कि वॉरेन बफेट उन बज़ाहिर दिवालिया नज़र आने वाली कंपनियों को तलाश करते हैं क्योंकि वो दरअसल सोने की कान होती हैं। तो आज हम इस नशिस्त में ये राज खोलेंगे कि ऐसा कैसे मुमकिन है। बिल्कुल। और देखें, पिछले हिस्से में जब हमने इनकम स्टेटमेंट के जरिए उन कंपनियों को तलाश करना सीखा था जिनके पास एक मुस्तकिल मुसाबकती फ़ायदा यानी ड्यूरेबल कम्पिटिटिव एडवांटेज होता है, तो वो दरअसल कहानी का सिर्फ एक रुख था। सही, सिर्फ एक रुख था। हाँ, मतलब एक कंपनी कितना कमा रही है ये देखना तो अहम है, लेकिन वो इस कमाई को किस तरह संभालती है और अपने अंदर कितनी मालियाती ताकत छुपा कर रखती है, ये उससे भी ज़्यादा अहम है। और आज इसीलिए हम इस किताब की रोशनी में मालियाती तज्ज़िये के अगले मरहले पर खड़े हैं, जिसमें हम बैलेंस शीट के राजों से पर्दा उठाएंगे। तो चलें इस बात को थोड़ा खोल कर समझते हैं। हमने इनकम स्टेटमेंट को एक फिल्म या वीडियो की तरह समझा था जो पूरे साल की कारकर्दगी दिखाती है। जी, एक साल का पूरा फ्लो। बिल्कुल। लेकिन बैलेंस शीट के बारे में सोर्सेस बताते हैं कि ये एक मालियाती सेल्फी या फाइनेंशियल सेल्फी की तरह है जो सिर्फ एक मखसूस दिन, मतलब एक लम्हे की माली हालत की तस्वीर खींचती है। 100%। लेकिन मुझे यहाँ एक बुनियादी उलझन है। अगर हमने देख लिया है कि कंपनी साल भर में कितना जबरदस्त मुनाफा कमा रही है, तो फिर उस एक दिन की सेल्फी में ऐसा क्या खास है? क्या मुनाफा कमाना बजाते खुद काफी नहीं होता? यहाँ जो बात सबसे ज्यादा हैरानकुन है वो ये है कि मुनाफा बाज़ औक़ात एक शराब भी हो सकता है। अच्छा, एक शराब? जी बिल्कुल। देखें, रिवायती तज्ज़ियाकार बैलेंस शीट को उमूमन सिर्फ ये देखने के लिए इस्तेमाल करते हैं कि आया कंपनी के पास मौजूदा बिल अदा करने के लिए इतने पैसे हैं, जिसे आम ज़बान में सॉल्वेंसी कहा जाता है। सही, मतलब रोजमर्रा के खर्चे। हाँ, वो सिर्फ ये देखते हैं कि क्या कंपनी अगले चंद माह तक जिंदा रह सकती है। लेकिन वॉरेन बफेट का ज़हन इसे एक बिल्कुल मुख्तलिफ ज़ाविये से देखता है। वो बैलेंस शीट में तवील मुद्दती गलबे के निशानात ढूंढते हैं। तवील मुद्दती गलबा? क्या बात है! बिल्कुल। वो देखते हैं कि क्या ये कंपनी अंदर से इतनी खोखली तो नहीं कि कोई एक माशी झटका इसे ज़मीन बोस कर दे। इस सेल्फी में एक तरफ कंपनी के तमाम असासे यानी एसेट्स होते हैं और दूसरी तरफ उसके तमाम वाजिबात यानी लाइबिलिटीज। असासे और वाजिबात। यानी कंपनी के असल हथियार। सोर्सेज बताते हैं कि ये वो जगह है जहां कंपनी की तमाम कीमती चीजें, मतलब कैश, पेटेंट्स और फैक्ट्रियां रखी जाती हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन इन असासों की भी तो मुख्तलिफ अक़साम है ना। सबसे पहले करंट एसेट्स आते हैं, जिन्हें वर्किंग एसेट्स भी कहा जाता है। जी, ये बहुत अहम है। ये वो असासे हैं जो या तो पहले से कैश की शक्ल में मौजूद हैं या जिन्हें आसानी से एक साल के अंदर नकद रकम में तब्दील किया जा सकता है। इसमें शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स, बेचने के लिए रखी गई इन्वेंट्री और वो पैसा शामिल है जो अभी ग्राहकों से वसूल करना बाकी है, यानी नेट रिसीवेबल्स। और मैं यहाँ बताती चलूँ कि इन असासों को उनकी लिक्विडिटी की बुनियाद पर तरतीब दिया जाता है और यहीं पर फिनेंस की साइकोलॉजी का एक बहुत गहरा पहलू सामने आता है। लिक्विडिटी यानी कैश में बदलने की रफ्तार? बिल्कुल। लिक्विडिटी का मतलब है कि कोई चीज़ कितनी जल्दी और आसानी से कैश बन सकती है। फर्ज करें कि एक ज़बरदस्त मुनाफा बख्श कंपनी है, लेकिन उसकी रोज़मर्रा की आमदनी किसी अचानक माशी बुहरान की वजह से रातों रात खुश्क हो जाए। खतरनाक सूरत हाल है।
بہت خطرناک۔ ایسے خوفناک وقت میں کمپنی کی بقا کا انحصار اس بات پر نہیں ہوتا کہ اس کے پاس کتنی بڑی فیکٹریاں ہیں، بلکہ اس بات پر ہوتا ہے کہ اس کے پاس کتنے کرنٹ ایسٹس موجود ہیں۔ سورسز میں اس کی ایک انتہائی ڈرامیٹک اور سبق آموز مثال موجود ہے۔ ہاں، وہ 2008 کے مالیاتی بحران والی؟ جی، 2008 کے بحران کے دوران بیئر سٹرنز کی تباہی کی۔ ہاں، مجھے یاد ہے، وہ ایک بہت بڑا عالمی مالیاتی ادارہ تھا۔ تو کیا ان کے پاس واقعی اثاثوں کی اتنی کمی ہو گئی تھی کہ وہ ایک دم ڈوب گئے؟ نہیں، دلچسپ بات یہ ہے کہ ان کے پاس اثاثوں کی کمی ہرگز نہیں تھی، بلکہ ان کے پاس لیکوڈ ایسٹس کی کمی ہو گئی تھی۔ بیئر سٹرنز کا آپریٹنگ کیپٹل یعنی روزمرہ کا کیش اچانک غائب ہو گیا تھا۔ او، مطلب کیش ختم ہو گیا تھا؟ بالکل، مارکیٹ میں خوف پھیل چکا تھا اور انہیں اپنے روزمرہ کے اربوں ڈالر کے آپریشنز چلانے کے لیے فوری نقد رقم کی ضرورت تھی، لیکن ان کے زیادہ تر اثاثے ایسی پیچیدہ شکل میں پھنسے ہوئے تھے جنہیں فوراً بیچا نہیں جا سکتا تھا۔ تو وہ پھنس گئے؟ جی، وہ ان اثاثوں کو بروقت کیش میں تبدیل نہیں کر پائے، جس کی وجہ سے ان کی لیکوڈیٹی مکمل طور پر ختم ہو گئی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ ایک ایسا ادارہ جو دہائیوں سے فخر سے کھڑا تھا، صرف چند دنوں کے اندر دیوالیہ ہو گیا۔ واہ، اس کا مطلب ہے کہ کیش وہ آکسیجن ہے جس کے بغیر کوئی بھی کاروبار زندہ نہیں رہ سکتا۔ لیکن کرنٹ ایسٹس کے بعد نان کرنٹ ایسٹس بھی تو آتے ہیں۔ بالکل، وہ اثاثے جو دیر سے کیش بنتے ہیں۔ ہاں، یہ وہ چیزیں ہیں جو ایک سال کے اندر کیش میں تبدیل نہیں ہو سکتی، جیسے پراپرٹی، پلانٹ، بھاری مشینری یا انٹینجبل ایسٹس جیسے کسی مشہور برانڈ کی ساخت اور پیٹنٹس۔ یہ کمپنی کا طویل مدتی انجن کہلاتے ہیں۔ جی، بالکل صحیح کہا۔ یہاں یہ بات بہت ہی دلچسپ ہو جاتی ہے کہ کیا ایک کمپنی کے لیے صرف یہ دعویٰ کرنا کافی ہے کہ اس کے پاس اربوں ڈالر کی فیکٹریاں اور مشینیں موجود ہیں؟ مطلب اگر کاغذوں پر بے پناہ اثاثے نظر آ رہے ہوں تو کیا ہم مان لیں کہ وہ کمپنی ایک قلعے کی طرح مضبوط ہے؟ یہی وہ جگہ ہے جہاں اکثر سرمایہ کار دھوکہ کھاتے ہیں۔ اچھا، دیکھیں، صرف اثاثے دیکھنا آدھی تصویر دیکھنے کے مترادف ہے۔ منطقی طور پر سوچیں تو اگر ایک طرف یہ تمام قیمتی اثاثے موجود ہیں تو کسی بھی ہوش مند انسان کے ذہن میں یہ سوال آنا چاہیے کہ ان اثاثوں کی تعمیر کے لیے پیسہ آخر آیا کہاں سے؟ ہاں، یہ ایک بہت بنیادی سوال ہے۔ بالکل، کیا یہ سارا مالکان کا اپنا پیسہ ہے یا یہ ایک بہت بڑے ادھار کی بنیاد پر کھڑا کیا گیا ہے؟ اس سوال کا جواب ہمیں بیلنس شیٹ کے دوسرے حصے میں ملتا ہے، یعنی واجبات یا لائبلٹیز میں۔ اور یہ واجبات وہ بل اور ادھار ہیں جو کمپنی نے بیرونی دنیا کو ادا کرنے ہیں۔ جی، اثاثوں کی طرح ان کی بھی دو بڑی اقسام ہیں۔ جی، سب سے پہلے کرنٹ لائبلٹیز۔ ہاں، کرنٹ لائبلٹیز، یہ وہ ادھار ہیں جو کمپنی کی گردن پر ایک سال کے اندر اندر لٹک رہے ہوتے ہیں، جیسے اکاؤنٹس پیبل یعنی وہ پیسہ جو سپلائرز کو دینا ہے، یا ایکروڈ ایکسپنسز جیسے ملازمین کی وہ تنخواہیں جو ابھی ادا نہیں کی، اور شارٹ ٹرم ڈیٹ۔ بالکل۔ اب یہاں میرا ایک سوال ہے۔ عام طور پر ہم سمجھتے ہیں کہ ادھار ہونا ایک بری بات ہے۔ اگر کسی بزنس کے ذمے بہت سارا اکاؤنٹس پیبل ہو، مطلب اس نے اپنے سپلائرز کے کروڑوں روپے دینے ہوں، تو کیا یہ خطرناک بات نہیں ہے؟ دیکھیں، اگر ہم اس بات کو بڑی تصویر کے ساتھ جوڑ کر دیکھیں تو ہمیں احساس ہوتا ہے کہ ایک حد تک اکاؤنٹس پیبل کا زیادہ ہونا دراصل کمپنی کی طاقت اور مارکیٹ میں اس کے غلبے کی نشانی ہو سکتا ہے۔ طاقت کی نشانی؟ وہ کیسے؟ یہ ایک طرح کا بغیر سود کا قرضہ ہوتا ہے، مطلب انٹرسٹ فری لون۔ تصور کریں کہ ایک کمپنی اتنی طاقتور ہے کہ وہ اپنے سپلائرز سے مال لیتی ہے، اسے بیچ کر منافع کما لیتی ہے اور پھر بھی مہینوں تک سپلائر کو پیسے نہیں دیتی۔ واہ، مطلب وہ دوسروں کے پیسے پر کھیل رہی ہے۔ بالکل، وہ اس پیسے کو اپنے کاروبار میں مزید سرمایہ کاری کے لیے استعمال کرتی ہے۔ تو اصل خطرہ محض بلوں کے ہونے میں نہیں ہے، بلکہ اس بات میں ہے کہ کمپنی ان واجبات کو ہینڈل کس طرح کر رہی ہے۔ صحیح۔ حقیقی خطرہ تب پیدا ہوتا ہے جب ہم واجبات کی دوسری قسم کی طرف آتے ہیں، یعنی لانگ ٹرم لائبلٹیز اور خالص قرضے۔ یعنی وہ ادھار جو ایک سال کے بعد ادا کرنے ہیں، جیسے بینکوں کے بڑے لونز یا بانڈز۔ اور یہ بحث ہمیں سیدھا اس جال کی طرف لے جاتی ہے جس سے وارن بفٹ انتہائی دور بھاگتے ہیں، اور وہ ہے ڈیٹ یا قرض۔ بالکل، قرض ایک بہت بڑا جال ہے۔
سورسز بتاتے ہیں کہ بفٹ شارٹ ٹرم ڈیٹ یعنی قلیل مدتی قرضوں کے تو سخت خلاف ہیں، لیکن مجھے یہ منطق سمجھ نہیں آ رہی۔ کس طرح سے سستا منافع نہیں چھوڑ رہے؟ یہ بہت اچھا سوال ہے۔ بظاہر ایسا ہی لگتا ہے کہ سستا قرضہ ایک بہترین ٹول ہے، لیکن حقیقت میں کسی بھی فائنینشیل انسٹیٹیوشن کے لیے یہ ایک ٹائم بام ہے۔ ٹائم بام؟ جی، کیونکہ شارٹ ٹرم ڈیٹ کی سب سے بڑی خامی یہ ہے کہ اسے بار بار رول اوور کرنا پڑتا ہے۔ رول اوور مطلب نیا قرضہ لے کر پرانا اتارنا؟ بالکل، اس کا میکینزم کچھ یوں ہے کہ جب قرض کی مدت ختم ہوتی ہے تو کمپنی کے پاس اتنا کیش نہیں ہوتا کہ وہ پورا قرضہ واپس کرے، اس لیے وہ ایک نیا اور شاید بڑا قرضہ لے کر پرانا قرضہ اتارتی ہے۔ تو جب تک بینکس پیسے دے رہے ہیں سب ٹھیک ہے؟ ہاں، یہ سلسلہ تب تک ٹھیک چلتا ہے جب تک مارکیٹ میں سب اچھا ہو، لیکن جیسے ہی معیشت میں خوف پھیلتا ہے، بینکس محتاط ہو جاتے ہیں اور نئے قرضے دینا بند کر دیتے ہیں۔ اور پھر پھندا کس جاتا ہے۔ بالکل، جب کوئی ادارہ اپنا قرضہ رول اوور نہیں کر پاتا تو اسے اچانک کیش کی شدید قلت کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور وہ ڈیفالٹ کر جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سستا نظر آنے والا یہ قرضہ خوف کے وقت میں ناممکن اور تباہ کن ہو جاتا ہے۔ اوف، تو پھر لانگ ٹرم ڈیٹ یعنی طویل مدتی قرضوں کے بارے میں ان کا کیا تجزیاتی رویہ ہے؟ کیونکہ اس میں تو رول اوور کا خطرہ فوراً نہیں ہوتا، وہ تو سالوں بعد دینا ہوتا ہے۔ طویل مدتی قرضوں کے حوالے سے وارن بفٹ کا سنہری اصول انتہائی واضح ہے۔ وہ کیا؟ ان کے نزدیک بہترین اور پائیدار مسابقتی فائدہ رکھنے والی کمپنیوں کے پاس طویل مدتی قرضہ یا تو بالکل نہیں ہوتا یا پھر بہت ہی کم ہوتا ہے۔ بالکل نہ ہونے کے برابر؟ جی ہاں، ان کمپنیوں کا بزنس ماڈل اور روزمرہ کا کام اتنا شاندار اور منافع بخش ہوتا ہے کہ وہ اپنی ترقی کے لیے درکار تمام رقم خود پیدا کر لیتی ہیں۔ انہیں سیلف فائنینسنگ کے لیے کسی بینک کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانا پڑتا۔ سورسز میں اس کی بڑی زبردست اور زمینی مثالیں دی گئی ہیں۔ جی بالکل دی گئی ہیں۔ اگر ہم کوکا کولا، موڈیز، روگلی یا دی واشنگٹن پوسٹ جیسی کمپنیوں کی ہسٹری دیکھیں تو ان کا منافع اس قدر زیادہ رہا ہے کہ وہ اپنا سارا کا سارا لانگ ٹرم ڈیٹ محض 1 یا 2 سال کی خالص کمائی یعنی نیٹ ارننگ سے ادا کرنے کی صلاحیت رکھتی ہیں۔ جی بہت بڑی طاقت ہے۔ بالکل، اور اس کی بالکل الٹ جنرل موٹرز یا فورڈ جیسی کمزور کمپنیوں کی مثال دی گئی ہے۔ ان کے ذمے قرضوں کا ایسا پہاڑ ہوتا ہے کہ وہ انتہائی سخت مسابقتی ماحول میں اپنی کمائی کا ایک بہت بڑا حصہ صرف قرضوں کی قسطیں اور سود بھرنے میں ضائع کر دیتی ہیں۔ اس سے ایک بہت اہم سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا لیوریج یعنی ادھار کا پیسہ استعمال کر کے راتوں رات بڑا بننے کی کوشش کرنا واقعی دانشمندی ہے؟ بالکل نہیں۔ سورسز میں بفٹ کا ایک مشہور کال موجود ہے کہ ہوشیار لوگوں کے ناکام ہونے کی 2 ہی بڑی وجوہات ہیں، ایک شراب اور دوسرا لیوریج۔ شراب اور لیوریج، کیا زبردست بات ہے۔ بالکل، ادھار کا پیسہ وقتی طور پر ترقی کی رفتار کو بہت تیز اور پرکشش دکھاتا ہے، لیکن یہ ایک ایسا نشہ ہے جو کسی بھی وقت الٹا پڑ سکتا ہے۔ ایک معمولی سا معاشی جھٹکا پوری کمپنی کو زمین پر پٹک سکتا ہے۔ تو اس سب کا اصل مطلب کیا ہے؟ مطلب اگر کمپنی کو بڑھنے کے لیے قرض کے جال میں نہیں پھنسنا تو وہ پیسہ کہاں سے لائے گی؟ یہ ایک بہت بڑا معمہ لگتا ہے۔ اور اس معمے کا حل موجود ہے۔ جی، اور اس معمے کا حل بیلنس شیٹ کے آخری حصے یعنی شیئر ہولڈرز ایکویٹی میں چھپا ہے۔ جب ہم کل اثاثوں میں سے کل واجبات کو نکال دیتے ہیں تو جو خالص مالیت بچتی ہے اسے بک ویلیو یا ایکویٹی کہا جاتا ہے۔ یہ وہ پیسہ ہے جو مالکان کا حقیقی سرمایہ ہے۔ بالکل صحیح، لیکن اس ایکویٹی کے اندر ایک ایسا مخصوص اور پوشیدہ نمبر ہوتا ہے جسے سورسز نے وارن بفے کے امیر ترین بننے کا سب سے بڑا راز قرار دیا ہے، اور وہ ہے ریٹینڈ ارننگز یعنی جمع شدہ منافع۔ ریٹینڈ ارننگز کا میکینزم سمجھنا مالیات کی دنیا کو سمجھنے کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ تھوڑا سمجھائیں اسے۔ دیکھیں، جب کوئی کمپنی سال کے آخر میں خالص منافع کماتی ہے تو وہ اس پیسے کے ساتھ مختلف کام کر سکتی ہے۔ جیسے کہ وہ چاہیں تو سارا پیسہ شیئر ہولڈرز کو ڈیویڈنڈز کی شکل میں بانٹ دیں، یا وہ مارکیٹ سے اپنے ہی شیئرز واپس خرید لیں جسے سٹاک بائی بیکس کہا جاتا ہے۔ صحیح۔
لیکن ان ادائیگیوں کے بعد جو خالص منافع بچ جاتا ہے وہ ضائع نہیں ہوتا، بلکہ کمپنی کے اندر ہی ریٹینڈ ارننگز کے پول میں جا کر جمع ہو جاتا ہے۔ مطلب ایک طرح کی گلک یا سیونگز اکاؤنٹ بن جاتا ہے۔ بالکل، یہ ایک جمع شدہ نمبر ہے، یعنی اس میں پچھلے تمام سالوں کا بچایا ہوا منافع شامل ہوتا جاتا ہے۔ اور یہی وہ طاقت ہے جو سیلف فائنانسنگ کا اصل انجن ہے۔ سورسز میں برکشر ہیتھوے کی جو مثال دی گئی ہے وہ واقعی دماغ کو سن کر دینے والی ہے۔ ہاں، وہ بہت کلاسک مثال ہے۔ وارن بفیٹ کی ہمیشہ سے یہ پالیسی رہی ہے کہ وہ اپنی کمپنی کا 100% ریٹینڈ ارننگز دوبارہ اپنے ہی کاروبار میں انویسٹ کر دیتے ہیں۔ مطلب وہ $1 کا بھی ڈیویڈنڈ نہیں دیتے۔ $1 بھی نہیں۔ اور اس مسلسل انویسٹمنٹ کا جادو دیکھیں۔ 1965 میں ان کی کمپنی کی ایکویٹی صرف $19 فی شیئر تھی، اور 2007 تک آتے آتے یہ بڑھ کر $78,000 فی شیئر تک پہنچ گئی۔ یہ ہے بچتوں کو دوبارہ کام پر لگانے کی اصل طاقت۔ یہ واقعی حیران کن ہے، اور اگر ہم فنانس کی سائیکالوجی کے حوالے سے اس کا بالکل برعکس رخ دیکھیں تو منفی ریٹینڈ ارننگز کسی بھی شخص کے لیے ایک سرخ جھنڈی یعنی ریڈ فلیگ ہونا چاہیے۔ ریڈ فلیگ مطلب خطرے کی گھنٹی؟ جی، اگر یہ نمبر منفی ہے تو اس کا سیدھا مطلب یہ ہے کہ کمپنی نے اپنی پوری تاریخ میں منافع کمانے سے زیادہ پیسے کا نقصان کیا ہے۔ یہ اس بات کا تاریخی ثبوت ہے کہ بزنس ماڈل میں کوئی سنگین خامی موجود ہے۔ تو اب تک ہم نے اثاثوں کو پرکھ لیا، واجبات کے بوجھ کو ناپ لیا اور ایکویٹی کی طاقت کو سمجھ لیا۔ بالکل۔ اب وقت ہے ان تمام اجزاء کو ملا کر ایک حتمی تجزیہ کرنے کا۔ وہ فارمولا جو ان تمام تصورات کو ایک جگہ جمع کرتا ہے وہ ہے ریٹرن آن شیئر ہولڈرز ایکویٹی۔ ہاں، یہ بہت ضروری میٹرک ہے۔ اس کا سیدھا سا مطلب ہے کہ سال بھر کے خالص منافع کو کل ایکویٹی پر تقسیم کیا جائے۔ اس نمبر سے اصل میں کیا پتہ چلتا ہے؟ دیکھیں، یہ نمبر ایک طرح سے مینجمنٹ کی کارکردگی کا حتمی سرٹیفکیٹ ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ مینجمنٹ نے مالکان کے سرمایہ کو کس مہارت اور ہوشیاری کے ساتھ استعمال کیا ہے۔ صحیح۔ کتاب کا اصول بہت واضح اور دو ٹوک ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہائی ریٹرنز آن شیئر ہولڈرز ایکویٹی مینز کم پلے، لو ریٹرنز مینز اسٹے اوے۔ یعنی اگر مالکان کے سرمایہ پر منافع زیادہ ہے تو اس کمپنی میں سرمایہ کاری بہترین ہے، اور اگر منافع کم ہے تو اس سے دور رہنا چاہیے۔ یہ بات تو بالکل منطقی لگتی ہے، لیکن یہاں ایک ایسا موڑ آتا ہے جس نے مجھے واقعی الجھا دیا ہے۔ اچھا، وہ کیا؟ سورسز ایک بہت ہی عجیب اور حیران کن استثناء کی بات کرتے ہیں۔ وہ بتاتے ہیں کہ بعض اوقات کچھ انتہائی شاندار اور طاقتور کمپنیوں کی شیئر ہولڈرز ایکویٹی کا نمبر منفی ہوتا ہے، مطلب نیگیٹو۔ مجھے یہ بالکل سمجھ نہیں آ رہا۔ ہاں، یہ واقعی تھوڑا سا الجھا ہوا لگتا ہے شروع میں۔ بالکل، اگر ریاضی کے حساب سے ایکویٹی کا نمبر منفی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ کمپنی کے کل واجبات اس کے کل اثاثوں سے زیادہ ہو چکے ہیں۔ وہ تو تکنیکی طور پر دیوالیہ ہے۔ تو پھر وارن بفیٹ انہیں شاندار کمپنیاں کیسے کہہ سکتے ہیں؟ میں سمجھاتی ہوں۔ یہ مالیاتی دنیا کا ایک انتہائی باریک لیکن دلچسپ راز ہے، اور اس کے پیچھے اسٹاک بائی بیکس کا میکانزم کار فرما ہے۔ اسٹاک بائی بیکس؟ جی، تصور کریں کہ ایک کمپنی اتنی غیر معمولی حد تک منافع بخش ہے کہ اس کے پاس ضرورت سے زیادہ کیش جمع ہو گیا ہے۔ اسے اپنے کاروبار کو پھیلانے کے لیے مزید فیکٹریوں یا اثاثوں کی ضرورت نہیں ہے، تو وہ اس اضافی کیش کا کیا کرے گی؟ کیا کرے گی؟ وہ مارکیٹ میں جا کر اپنے ہی شیئرز کو بھاری مقدار میں واپس خریدنا شروع کر دے گی۔ جب کمپنی اپنے شیئرز خود خرید لیتی ہے تو اسے اکاؤنٹنگ کی زبان میں ٹریجری سٹاک کہا جاتا ہے۔ اچھا، ٹریجری سٹاک۔ بالکل، اور اکاؤنٹنگ کے اصولوں کے تحت ٹریجری سٹاک کو شیئر ہولڈرز ایکویٹی کے فارمولے میں سے منفی کیا جاتا ہے، مطلب سبٹریکٹ کیا جاتا ہے۔ اوہ، اچھا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ انہوں نے اتنا زیادہ منافع کمایا اور اتنے زیادہ شیئرز واپس خرید لیے کہ
ریاضی کے فارمولے میں وہ مائنس کا نمبر اتنا بڑا ہو گیا کہ اس نے پوری کی پوری ایکویٹی کو ہی مائنس کر دیا۔ 100% درست۔ مطلب وہ غریب نہیں ہوئے بلکہ وہ اتنے امیر ہو گئے کہ ان کا نمبر مائنس میں چلا گیا۔ کیا بات ہے! بالکل ایسے ہی ہے۔ ان کی منفی ایکویٹی کسی نقصان کی وجہ سے نہیں بلکہ بے تحاشا منافع اور بڑے پیمانے پر شیئرز کی واپسی کی وجہ سے ہوتی ہے۔ بعض اوقات وہ اتنا زیادہ ڈیویڈنڈ بھی دے دیتے ہیں کہ ایکویٹی کم ہو کر منفی ہو جاتی ہے۔ واہ! تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک سچی کمزور کمپنی اور اس شاندار مگر منفی ایکویٹی والی کمپنی کے درمیان فرق کیسے کیا جائے؟ ہاں، یہ تو بہت ضروری ہے۔ اس کی حتمی پہچان بہت سادہ ہے۔ اگر منفی ایکویٹی کے ساتھ کمپنی کی سالانہ کمائی یعنی نیٹ ارننگز مستقل، طاقتور اور بڑھ رہی ہے تو وہ ایک غیر معمولی بہترین کمپنی ہے۔ صحیح۔ لیکن اگر منفی ایکویٹی کے ساتھ اس کی کمائی بھی منفی ہے یا مسلسل گر رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ واقعی ایک کمزور اور جدوجہد کرتی ہوئی کمپنی ہے جسے مارکیٹ مات دے رہی ہے۔ کیا بات ہے! تو سننے والوں کے لیے آج ہم نے واقعی بہت گہرائی میں جا کر ان نمبروں کے پیچھے چھپی کہانیوں کو سمجھا۔ بالکل، بہت تفصیلی بات ہوئی۔ ہم نے یہ جانا کہ بیلنس شیٹ محض اعداد و شمار کا مجموعہ نہیں بلکہ کسی بھی کاروبار کی سچی فائنینشیل سیلفی ہے۔ ہم نے کرنٹ اور نان کرنٹ اثاثوں کی اہمیت اور لیکوڈیٹی کی جان لیوا سائیکالوجی کو بیئر اسٹرنز کی مثال سے سمجھا۔ اور اثاثوں اور واجبات کے درمیان ہونے والی جنگ کو بھی دیکھا۔ جی ہاں، شارٹ ٹرم قرضوں کے ٹائم بوم، لانگ ٹرم قرضوں کی تباہ کاریوں اور وارن بفٹ کے پسندیدہ پوشیدہ ہتھیار یعنی ریٹینڈ ارننگز کی جادوئی طاقت کو بھی بے نقاب کیا۔ اور آخر میں اس معمے کو بھی حل کیا کہ ایک دیوالیہ نظر آنے والی کمپنی دراصل ایک چھپا ہوا خزانہ کیسے ہو سکتی ہے۔ اور اس سب کا سب سے بڑا عملی سبق یہی ہے کہ کسی بھی کاروبار کا تجزیہ کرتے وقت صرف منافع کی چمک دمک اور سراب کے پیچھے مت بھاگیں، اس کی بیلنس شیٹ کی بنیاد کو کھود کر دیکھیں۔ بالکل صحیح کہا۔ تجزیہ کرتے وقت یہ دیکھنا بہت ضروری ہے کہ کیا یہ کمپنی مضبوط منافع اور ریٹینڈ ارننگز کی چٹان پر کھڑی ہے یا یہ ادھار اور شارٹ ٹرم قرضوں کے کسی ریتلے ڈھیر پر تعمیر کی گئی ہے جو خوف کے ایک جھٹکے سے گر جائے گی۔ بہترین، یہ معلومات واقعی آنکھیں کھول دینے والی ہیں۔ ہم نے یہ تو دیکھ لیا کہ کمپنی کے پاس کیا اثاثے ہیں، اسے کیا واجبات ادا کرنے ہیں اور اس نے کتنا منافع کما کر بچایا ہے۔ لیکن اس سب کے بعد ایک آخری اور فکر انگیز سوال باقی رہ جاتا ہے۔ وہ کیا؟ کیا ہو اگر ایک کمپنی کاغذوں پر اپنی انکم سٹیٹمنٹ پر کروڑوں کا منافع دکھا رہی ہو، اس کی بیلنس شیٹ بھی بظاہر ٹھیک لگ رہی ہو، لیکن جب اس کی تجوری یا بینک اکاؤنٹ کو دیکھا جائے تو اصل میں کیش موجود ہی نہ ہو؟ یہ تو بہت خطرناک ہے۔ بالکل، یہ کاغذوں پر موجود منافع اور حقیقت میں غائب کیش کا کیا چکر ہے؟ آخر وہ پیسہ جاتا کہاں ہے؟ اس راز سے پردہ اٹھانے کے لیے ہمارا اگلا قدم ہوگا کیش فلو سٹیٹمنٹ، جو ہم اگلے حصے میں ڈسکس کریں گے۔ یہ اس کتاب کا تیسرا اور آخری حصہ ہے۔ اگر پچھلے حصوں کو تھوڑا سا یاد کیا جائے تو انکم سٹیٹمنٹ کے ذریعے منافع کو دیکھا گیا تھا اور پھر بیلنس شیٹ پر بات ہوئی تھی کہ اثاثے اور قرضے کیا ہوتے ہیں۔ ہاں بالکل، وہ دونوں چیزیں یعنی کمپنی کی کمائی اور اس کی مالی حیثیت وہ بہت اہم بنیاد فراہم کرتی ہیں۔ صحیح، لیکن آج کی اس گہری تحقیق میں آج کے اس ڈیپ ڈائیو میں ہم فائنینشیل سٹیٹمنٹس کے سب سے سچے اور شفاف حصے کو کھوجنے والے ہیں، جسے کیش فلو سٹیٹمنٹ کہتے ہیں۔ اور یہی وہ جگہ ہے جہاں کوئی بھی کمپنی سچائی چھپا نہیں سکتی۔ اصل کہانی یہیں سے شروع ہوتی ہے۔ بالکل، اور اس گفتگو کے آخر تک ہم وارن بفے کا ایک مکمل ایک انتہائی پریکٹیکل اور سٹیپ بائی سٹیپ فریم ورک سامنے لائیں گے تاکہ کسی بھی کمپنی کو جانچنے کا اصل طریقہ سمجھا جا سکے۔ یہ سمجھے کہ آج انویسٹمنٹ کی دنیا کا ایک بہت بڑا راز کھلنے والا ہے۔ میں تو کہوں گا کہ یہ راز کم اور کامن سینس زیادہ ہے۔ دیکھیں، ہوتا یہ ہے کہ دنیا بھر کی زیادہ تر کمپنیاں ایکروول اکاؤنٹنگ کا نظام استعمال کرتی ہیں۔ اب یہ کوئی دھوکہ نہیں ہے، بس ایک طریقہ ہے۔ ایکروول اکاؤنٹنگ یعنی وہ نظام جس میں اگر ایک کمپنی نے فرض کریں 1 کروڑ کا مال بیچا ہے ادھار پر، تو وہ فوراً اس 1 کروڑ کو اپنی سیلز اور منافع میں لکھ لے گی، چاہے کلائنٹ نے پیسے 6 مہینے بعد ہی کیوں نہ دینے ہوں۔ اچھا،
تو کاغذوں پر تو وہ کمپنی 1 کروڑ کما چکی ہے۔ بالکل، اکاؤنٹنگ کی حد تک یہ ٹھیک ہے، لیکن اس سے ایک اندھا پن سا پیدا ہو جاتا ہے۔ یعنی منافع نظر تو آ رہا ہے، مگر کمپنی کے پاس اپنے ملازمین کو دینے کے لیے اصل میں کیش ہوتا ہی نہیں۔ ارے واہ، یہ تو بالکل اس دکاندار کی طرح ہوا نا جس کی دکان پر دن بھر گاہکوں کا رش رہتا ہے اور وہ کھاتے میں لکھتا جا رہا ہے کہ ہزاروں کی سیل ہو گئی، لیکن رات کو جب وہ اپنا گلا یعنی کیش ڈراور کھولتا ہے تو وہاں 1 روپیہ بھی نہیں ہوتا۔ ہاں، بہترین مثال ہے، کیونکہ سارا مال تو ادھار پر بکا تھا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ کیش فلو سٹیٹمنٹ دراصل کمپنی کا وہ گلا ہے جو سچ بولتا ہے؟ 100% سچ۔ یہ وہ گلا ہے جو صرف ان نوٹوں کو گنتا ہے جو حقیقت میں کمپنی کے اندر آئے ہیں یا باہر گئے ہیں۔ اسی لیے اس کا جو پہلا حصہ ہوتا ہے نا، جسے آپریٹنگ کیش فلو کہتے ہیں، وہ بہت اہمیت کا حامل ہے۔ لیکن میں سوچ رہی تھی اس آپریٹنگ کیش فلو کی شروعات تھوڑی عجیب سی نہیں ہوتی؟ مطلب یہ حصہ شروع ہوتا ہے نیٹ انکم یعنی خالص منافع سے، اور پھر اس میں اکاؤنٹنٹس ڈیپریسیشن جیسی چیزوں کو واپس شامل کر دیتے ہیں۔ صحیح کہہ رہی ہیں، یہ شروع میں کافی الجھن پیدا کرتا ہے۔ ہاں نا، مطلب جو خرچہ ہو گیا ہے اسے منافع میں واپس کیوں جوڑا جا رہا ہے؟ اس کے پیچھے ایک بہت مضبوط منطق ہے۔ دیکھیں، ڈیپریسیشن یعنی اثاثوں کی قدر میں کمی کوئی ایسا خرچہ نہیں ہے جس کے لیے آج مطلب اس سال کوئی چیک کاٹا گیا ہو۔ اچھا، یعنی اصل میں جیب سے پیسے نہیں نکل رہے۔ بالکل۔ فرض کریں کسی فیکٹری نے 10 سال پہلے 1 کروڑ کی مشین خریدی تھی، اب وہ 1 کروڑ کا کیش تو 10 سال پہلے ہی جیب سے نکل گیا نا۔ صحیح، وہ تو پرانی بات ہو گئی۔ اب اکاؤنٹنگ کے اصولوں کے مطابق اس مشین کی قیمت کو یکمشت خرچ دکھانے کے بجائے ہر سال تھوڑا تھوڑا کر کے انکم سٹیٹمنٹ میں منافع سے کاٹا جاتا ہے تاکہ ٹیکس میں تھوڑی رعایت مل سکے۔ سمجھ گئی، لیکن چونکہ اس سال مشین کے لیے حقیقت میں کوئی نیا کیش باہر نہیں گیا۔ ہاں، اسی لیے کیش فلو سٹیٹمنٹ بناتے وقت اس کاٹی گئی رقم کو واپس منافع میں جوڑ دیا جاتا ہے تاکہ یہ پتہ چل سکے کہ اس سال روزمرہ کے آپریشن سے حقیقت میں کتنا خالص کیش اندر آیا۔ یہاں آ کر تو تصویر بالکل صاف ہو گئی، گلے میں اصل کیش کتنا ہے یہ تو پتہ چل گیا، لیکن ظاہر ہے بات یہاں رکتی تو نہیں، گلے میں کیش آ تو گیا، اب یہ بھی تو دیکھنا ہے کہ وہ خرچ کہاں ہو رہا ہے۔ اور یہیں سے بات کیپٹل ایکسپینڈیچرز یعنی کیپیکس کی طرف مڑتی ہے۔ یہ کسی بھی کمپنی کے مستقبل کا فیصلہ کرتے ہیں۔ یہ کیپٹل ایکسپینڈیچرز اصل میں ہوتے کیا ہے؟ مطلب کوئی نئی فیکٹری لگانا یا؟ ہاں بالکل، نئی جائیداد خریدنا، نئے پلانٹ لگانا یا پرانی مشینوں کو بدلنا، ان سب پر جو کیش لگتا ہے وہ کیپیکس کہلاتا ہے۔ اور وارن بفیٹ کا ماننا ہے کہ بہترین کمپنیاں وہ ہیں جنہیں اپنا کاروبار چلانے کے لیے بہت کم کیپیکس کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ تو ایک ٹریڈ مل کی طرح ہے نا، مطلب کچھ کمپنیوں کو صرف اپنی جگہ پر کھڑے رہنے کے لیے مسلسل دوڑنا پڑتا ہے، اربوں ڈالر لگانے پڑتے ہیں۔ بالکل، سورسز میں اس حوالے سے کمال کی مثالیں دی گئی ہیں۔ اگر کوکا کولا کو دیکھا جائے تو وہ اپنی کمائی کا صرف 19% کیپیکس پر لگاتے ہیں، اور موڈیز جیسی ریٹنگ ایجنسی وہ تو صرف 5% خرچ کرتی ہے۔ ارے واہ، صرف 5%؟ اور اگر ان کے مقابلے میں جنرل موٹرز جیسی کمپنیوں کو دیکھیں؟ ان کے اعداد و شمار تو حیران کن ہیں۔ انہیں اپنا بزنس برقرار رکھنے کے لیے اپنی کمائی کا 400% سے بھی زیادہ خرچ کرنا پڑتا ہے۔ 400%؟ تو مطلب کمائی 100 روپے اور خرچہ 400 روپے، تو باقی کے 300 روپے کہاں سے آتے ہیں؟ یوں کمپنی ایک جال میں پھنس جاتی ہے۔ لیکن یہاں ایک سوال ذہن میں آتا ہے، اگر کوئی کمپنی نئے پلانٹ یا نئی ٹیکنالوجی پر خرچ ہی نہیں کرے گی تو کیا وہ وقت کے ساتھ پیچھے نہیں رہ جائے گی؟ مطلب جدت تو ضروری ہے نا؟ یہ بہت عام سوال ہے، لیکن اس کا جواب اس جادوئی تصور میں چھپا ہے جسے ایک ڈیوریبل کمپیٹیٹو ایڈوانٹیج کہتے ہیں۔ سورس میں ریگلے کی چیونگ گم کا ذکر ہے۔ اچھا، ریگلی چیونگ گم؟ ہاں، اب ریگلے کی چیونگ گم پچھلے کئی سالوں سے بالکل ایک جیسی ہے، نہ اس کا ذائقہ بدلا ہے، نہ لوگوں کے چبانے کا انداز۔ بالکل، انٹرنیٹ یا اے آئی کے آنے سے چیونگ گم پر تو کوئی فرق نہیں پڑا۔ تو انہیں ہر سال نئی ٹیکنالوجی یا نئے پلانٹ کی ضرورت ہی نہیں پڑتی، سارا کیش بچ جاتا ہے۔ اسی لیے بفیٹ کا اصول ہے کہ 10 سال کے عرصے میں کیپیکس سالانہ نیٹ انکم کے 50% سے کم ہونا چاہیے۔ اور مثالی طور پر 25% سے بھی کم۔ صحیح، تو جب کیپیکس اتنا کم ہوگا تو کمپنی کے پاس بہت سا کیش بچ جائے گا، جسے فری کیش فلو کہتے ہیں۔ اب اس فالتو کیش کا کیا کیا جائے؟ تجوری میں تو نہیں رکھ سکتے۔ فائنانس کی دنیا میں کہتے ہیں نا، کیش بادشاہ ہے،
وارن بفیٹ کو بس وہی کمپنیاں پسند ہیں جو بے تحاشا کیش جنریٹ کرتی ہیں اور جن پر قرض نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے۔ کیونکہ برے معاشی حالات میں یہی کیش انہیں ڈوبنے سے بچاتا ہے۔ بالکل، جب کرائسس آتا ہے، بینک قرض دینا بند کر دیتے ہیں، تو یہ کیش ان کی سب سے بڑی ڈھال بنتا ہے۔ لیکن یہاں ایک چیز بہت احتیاط سے دیکھنی پڑتی ہے۔ وہ کیا؟ پچھلے 7 یا 10 سال کی بیلنس شیٹ دیکھ کر یہ جاننا ضروری ہے کہ یہ کیش کہاں سے رہا ہے، اس کا ماخذ کیا ہے۔ یعنی کیا یہ واقعی بزنس کی کمائی ہے یا کچھ اور؟ ہاں، کیا یہ کوئی پرانا اثاثہ یا زمین بیچ کر آیا ہے، یا نیا قرض لے کر یعنی بانڈز بیچ کر آیا ہے، یا پھر یہ مستقل چلنے والے روزمرہ بزنس کا نتیجہ ہے۔ وارن بفیٹ کو صرف یہ دوسری قسم کی کمپنیاں پسند ہے جو اصل آپریشن سے کیش بنا رہی ہوں، اور جب اتنا سارا کیش اکٹھا ہو جاتا ہے تو سورسز بتاتے ہیں کہ بہترین کمپنیاں اس سے ایک زبردست کام کرتی ہیں جسے اسٹاک بائی بیکس کہا جاتا ہے۔ یہ سننے میں تو بڑا کمال کا ہتھیار لگتا ہے۔ یہ واقعی کمال کی چیز ہے۔ جب اضافی کیش بچ جاتا ہے تو یہ کمپنیاں مارکیٹ سے اپنی ہی شیئرز عوام سے واپس خرید لیتی ہیں، اور اس سے ہوتا یہ ہے کہ مارکیٹ میں شیئرز کم ہو جاتے ہیں۔ اس کو ایک سادہ سی مثال سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ فرض کریں کہ ایک کمپنی کے مارکیٹ میں کل 100 شیئرز ہیں اور وہ کمپنی سال کا 100 روپے منافع کماتی ہے۔ صحیح، تو ہر شیئر پر 1 روپے منافع آیا۔ اب کمپنی نے اپنے اضافی کیش سے 20 شیئرز واپس خرید لیے۔ اب مارکیٹ میں صرف 80 شیئرز بچے۔ اگر اگلے سال کمپنی کا منافع نہ بھی بڑھے، مطلب وہ وہی 100 روپے ہی کمائے، تو اب وہ 100 روپے 80 شیئرز پر تقسیم ہوں گے۔ بالکل، یعنی اب ہر شیئر کی آمدنی خود بخود بڑھ کر 1.25 روپیہ ہو گئی، 1.25 روپے۔ ارے واہ! مطلب کمپنی نے کچھ نیا نہیں کیا، منافع نہیں بڑھایا، بس شیئرز کم ہونے سے فی شیئر آمدنی بڑھ گئی۔ اور سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اس بڑی ہوئی ویلیو پر کوئی ٹیکس بھی نہیں دینا پڑتا جب تک شیئرز بیچے نہ جائیں۔ وارن بفیٹ اس ٹیکس فری گروتھ کو بہت پسند کرتے ہیں۔ یہ سب تو اتنا منطقی لگتا ہے، پھر بھی لوگ فائنینشل سٹیٹمنٹس پڑھتے وقت اتنی بڑی بڑی غلطیاں کیوں کر بیٹھتے ہیں؟ کیونکہ وال سٹریٹ نے کچھ ایسے جال بچھا رکھے ہیں جن میں بڑے بڑے سمجھدار لوگ پھنس جاتے ہیں۔ ان میں سب سے بڑا دھوکہ ہے ایبیڈا کا۔ ایبیڈا یعنی ارننگز بیفور انٹرسٹ، ٹیکسز، ڈیپریسیشن اینڈ ایمورٹائزیشن۔ بالکل، وال سٹریٹ والے اس ایبیڈا کو بہت اہمیت دیتے ہیں۔ وہ سرمایہ کاروں کو قائل کرتے ہیں کہ ڈیپریسیشن کو خرچ نہ مانا جائے تاکہ منافع بہت بڑا نظر آئے۔ لیکن بفیٹ اسے ایک بہت بڑی غلطی مانتے ہیں نا۔ مجھے سورس میں دی گئی وہ پرنٹنگ پریس کی مثال یاد آ رہی ہے۔ اگر ایک کمپنی آج پرنٹنگ پریس خریدتی ہے تو وال سٹریٹ کہے گی کہ بس خرچہ ہو گیا، اب اس پر مزید کیش نہیں لگ رہا۔ ہاں، وہ کہیں گے ڈیپریسیشن بھول جاؤ، بس ایبیڈا کا بڑا نمبر دیکھو۔ لیکن اصل میں تو 10 سال بعد وہ پریس خراب ہو جائے گا نا، اور نیا خریدنے کے لیے پھر سے لاکھوں ڈالر چاہیے ہوں گے، تو ڈیپریسیشن تو ایک حقیقی خرچہ ہوا۔ 100% حقیقی خرچہ ہے۔ جو اسے خرچہ نہیں مانتا وہ خود کو دھوکہ دے رہا ہے۔ اور ایبیڈا کے علاوہ ایک اور بڑا جال ہے، ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ، یعنی R&D پر ضرورت سے زیادہ خرچ کرنا۔ یہ بات تھوڑی عجیب لگتی ہے۔ عام طور پر تو سمجھا جاتا ہے کہ جو کمپنیاں ایجاد اور ریسرچ پر خرچ کرتی ہیں وہ بہت اچھی ہوتی ہیں۔ وارن بفیٹ ان سے دور کیوں بھاگتے ہیں؟ اس کی وجہ خوف ہے۔ جن کمپنیوں کو اپنے بزنس کو بچانے کے لیے بھاری R&D کی ضرورت ہوتی ہے، ان کا کمپیٹیٹیو ایڈوانٹیج کسی بھی وقت ختم ہو سکتا ہے۔ صحیح، انہیں ہر وقت ڈر لگا رہتا ہے کہ کہیں مارکیٹ سے آؤٹ نہ ہو جائیں۔ بالکل، کوکا کولا کو دیکھیں، ان کا R&D کا خرچہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ کوئی نئی ٹیکنالوجی ان کا سیرپ بیچنے کا 100 سال پرانا بزنس تو نہیں ختم کر سکتی نا۔ یہ تو ہے۔ تو ان ساری باتوں کو سمیٹتے ہوئے اب وقت آ گیا ہے کہ ایک مکمل، عملی اور ایکشنیبل فریم ورک تیار کیا جائے، ایک ایسا سٹیپ بائی سٹیپ طریقہ جس سے وارن بفے کی طرح کمپنی کا معائنہ کیا جا سکے۔ پہلا قدم انکم سٹیٹمنٹ ہے، رائٹ؟ ہاں، پہلا مرحلہ انکم سٹیٹمنٹ۔ یہاں دیکھنا ہے کہ کیا پچھلے 10 سالوں میں نیٹ ارننگز مسلسل بڑھ رہی ہیں، کیا گراس پروفٹ مارجن زیادہ ہے، اور کیا R&D اور سود کا خرچہ کم ہے۔ اگر جواب ہاں ہے تو پھر دوسرا مرحلہ یعنی بیلنس شیٹ۔ یہاں دیکھنا ہے کہ کیا کمپنی کے پاس کیش کے بڑے ذخائر ہیں اور لانگ ٹرم ڈیٹ کم ہے یا بالکل نہیں ہے۔ بالکل،
اور پھر تیسرا اور آخری مرحلہ کیش فلو سٹیٹمنٹ کا ہے۔ یہاں شرط یہ ہے کہ کیپٹل ایکسپینڈیچرز یعنی کیپیکس نیٹ انکم کے 50% سے کم ہو، اور دوسری شرط کیا کمپنی باقاعدگی سے اپنے شیئرز بائی بیک کر رہی ہے۔ زبردست! یعنی جو کمپنی ان تمام شرائط پر پوری اترتی ہے وہی دراصل ڈیوریبل کمپیٹیٹیو ایڈوانٹیج رکھتی ہے۔ اور طویل عرصے میں یہی وہ کمپنیاں ہیں جو انویسٹر کو امیر بنا سکتی ہیں۔ یہ کوئی عام شیئر نہیں ہوتا، بفیٹ اسے ایک ایکویٹی بانڈ کی طرح دیکھتے ہیں۔ ایکویٹی بانڈ، یہ تصور سورسز میں بہت ہی سوچنے پر مجبور کرنے والا تھا۔ عام طور پر ہم شیئر کو بس ایک شیئر سمجھتے ہیں۔ دیکھیں، جب عام بانڈ خریدتے ہیں تو منافع، جیسے کوپن کہتے ہیں، وہ فکس ہوتا ہے۔ 5% ہے تو 5% ہی رہے گا، جو مہنگائی کی وجہ سے کمزور پڑ جاتا ہے۔ اس کا منافع تو فکس نہیں ہوتا نا؟ بالکل نہیں، چونکہ کمپنی کمپیریٹیو ایڈوانٹیج رکھتی ہے، وہ مسلسل شیئرز بائی بیک کر رہی ہے، اس لیے اس ایکویٹی بانڈ کا کوپن ہر سال بڑھتا رہتا ہے۔ یعنی منافع ہر سال خود بخود بڑھ رہا ہے۔ یہ تو مہنگائی کو مات دینے کی ایک زبردست مشین بن جاتی ہے۔ اور یہی وہ زاویہ ہے جو ڈے ٹریڈنگ سے بالکل مختلف ہے۔ اسکرین پر روزانہ لال اور ہرے نمبر دیکھنے کے بجائے اس معاشی انجن کو سمجھنا اصل سرمایہ کاری ہے۔ اس تفصیلی جائزے نے واقعی نمبرز کو دیکھنے کا پورا نظریہ ہی بدل دیا ہے۔ یہ محض کسی شیئر کی قیمت دیکھنے کا نام نہیں ہے، بلکہ کمپنی کے اندرونی معاشی نظام کو گہرائی سے سمجھنے کا سفر ہے۔ اس طرح کی مزید گہری فنانشل ایجوکیشن اور انویسٹمنٹ کے راز سیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کیا جائے، تاکہ مستقبل کا کوئی بھی اہم تجزیہ مس نہ ہو۔ ہمیشہ یاد رکھا جائے، فنانشل سٹیٹمنٹس صرف بوجھل نمبرز نہیں ہیں، یہ بزنس کی اصل زبان ہے، اور اسے سمجھے بغیر درست فیصلے نہیں کیے جا سکتے۔